हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बयान होने वाला है। हाँ जी, और वो मेरे मोस्ट फेवरेट मौलाना साहब के मुंह से हमें सुनने के लिए मिलेगा। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ तारिक जमील साहब के बारे में। उन्हीं का एक प्यारा सा बयान मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी क्या है। हाँ जी, आज हम यही जानेंगे कि हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद से हमारी मोहब्बत की निशानी क्या है। तो चलिए बाय तारिक जमील साहब, तो चलिए जल्दी से प्यारे से बयान को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ों, बच्चों, बेटियों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज मुझे कहा गया है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी क्या है। तो मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं, उस बाद में बात करेंगे। हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हों जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इसमें एक तो तर्जमा है वद्दुहा, रोशनी की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात छा जाए उसकी कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और आपका रब आप पे नाराज नहीं। क़ला नाराज, काफ नहीं मिलाया। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़लाका, ये होना चाहिए था, लेकिन वहाँ काफ को हटा दिया कि नाराज़गी के लफ्ज़ के साथ अपने नबी के नाम को नहीं जोड़ा। ये तो अल्लाह का एज़ाज़ और इकराम है। इमाम राज़ी तफसीर के किंग हैं, उनके 2 तर्जमे बताता हूँ। वद्दुहा, तेरे महबूब आपके रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, आपकी चादर की कसम, काली चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनाहगारों को छुपा लेंगे। तीसरा तर्जुमा, ये इमाम राज़ी की बात है इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ। वद्दुहा, ये मुझे सबसे पसंद है जो अब मैं कहने लगा हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके खूबसूरत चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, आपकी स्याह जुल्फ़ों की कसम, आपके स्याह फैले हुए बालों की कसम। भला आपका रब आपको छोड़ सकता है? भला आपका रब आप पे नाराज़ हो सकता है? ये हरगिज़ नहीं। अलम यजिद का ये, हाँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दुनिया जाने वाली है, आखिरत बाकी है। आपने फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, क़यामत का दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। अना ख़तीबुहुम इज़ा उनसितु, लोग खामोश होंगे मैं बोलूँगा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु, लोग चलेंगे मैं लीड करूँगा। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसु, कदम रुक जाएंगे मैं शफ़ात करूँगा। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, वो नाउम्मीद होंगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। इजाज़त है खड़े होकर पी लूँ? मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ ख़ादिम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, चाली मेरे गिर्द 1000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान माशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूँ वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूँ कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए, आपकी आँखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है। अगर होता ना वला सौफ युअतीका रब्बुका सुम्मा तरदा, मैं आपको दूंगा फिर आप राज़ी हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब और हो जाता।
فترضا، فترضا، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ اب یہ 84 کی بات ہے، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا، خدای دا پارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا یا زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا۔ اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے، وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدای دا پارا، خدای دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدای دا پارا، خدای دا پارا، خدای خدای خدای، اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا، اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے اتنے دے دیے باقی واپس نہ لے لے، تو وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے فا، فترضا۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الم یجدک یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، ووجدک عائلا فأغنیٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی، ما ودعک ربک وما قلی،
یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ تین کا سیٹ ہے. ما ودعک ربک وما قلی. یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی. پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب. الم یجدک یتیما فآوی. فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فاما الیتیم فلا تقہر. سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی تو لکھ رہا فاما السائل فلا تنہر. میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا. آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا. مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے. فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. اب تھوڑا غور فرمائیں. اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں. وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداحداح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں،
ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں، وہ میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل و صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، وہ کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ، وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتا، ستیہ ناس ہو گیا۔ کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ کون؟ وسیم۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم، کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے۔ ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی۔ حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبے لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے۔ داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا۔ جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے۔ رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا۔ اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ اللہ، یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے تھے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے آپ کبھی نہیں چلے۔ جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ خاندان اونچا ہو
تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے۔ میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا۔ میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، محبت ہوتی ہے نا، چھوٹا بچہ گود کا، میرا چاند، میرا دلارا، یہ اس کا بچہ بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے، تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اٹھاتا ہے، کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے، میرا چاند، میرا کالا ٹٹ، میرا چاند، میرا چاند، میرا چاند۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے، تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ سچ میں گائز بہت ہی بیوٹیفل بیان ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب تو بہت ہی بیوٹیفلی بیان کرتے ہیں، اور مطلب ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کون محبت نہیں کرتا ہوگا؟ جو بھی ان کے بارے میں جانے گا نا، ان سے محبت اندر سے آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ جو بھی ان کے بارے میں جانے گا، ان کے بارے میں پڑھے گا، ان کی جیون کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے جیون کو کس طرح سے لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں سیکریفائس کی، مطلب کیا کچھ نہیں تھا، جو اللہ کو سب سے پیارے تھے، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جن کے لیے پوری اس دنیا کو، کائنات کو بنایا گیا۔ وہ سوچئے آپ کے اللہ کے سب سے قریب ہوں گے، سب سے زیادہ پیارے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو تو سب پیارے ہوتے ہیں، بٹ وہ تو سب سے زیادہ اسپیشل تھے، وہ تو سب سے زیادہ پیارے تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کی لائف جرنی سے نا، وہ جو بھی اس دنیا میں جب وہ آئے، ایک مقصد کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، اور انہوں نے مطلب اسلام بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ اگر اس کو سچے طرح سے جانو نا، آپ سچے دل سے اس کے بارے میں جانو گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام سے خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی غلط بتائی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ جتنا ابھی تک میں نے جانا ہے، مجھے تو ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں لگا ہے، نہ میں نے کوئی چیز ایسی سنی ہے، نہ پڑھی ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے غلط لگی ہو، مطلب۔ اور ہمارے پیارے نبی پروفٹ محمد سے محبت کسی نے ہوگی، وہ کتنے خوبصورت تھے، مطلب اللہ نے انہیں کتنی زیادہ خوبصورتی دی تھی، مطلب ان کی تو ہر ایک چیز، ان کے پسینے سے بھی مشک کی، عنبر کی خوشبو، مطلب وہ تو ہم کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے، ایسی خوشبو آتی تھی ان کے اندر، ان کے پسینے سے بھی اتنی خوشبو آتی تھی ان کے آس پاس، اور اتنا خوبصورت انہیں بنایا تھا، اتنی سندر آنکھیں انہیں دی تھی اللہ نے، اتنا خوبصورت نور دیا تھا، نور ہی نور۔ میں نے جتنا پڑھا ہے نا ان کے بارے میں، ان کو سنا ہے کہ ان کے مطلب ایک الگ سا نور سا پھیلا رہتا تھا ان کے آس پاس نا، جو بھی انہیں دیکھتا تھا ایک الگ سا نور دکھتا تھا ان کو، مطلب وہ لوگ کتنے لکی ہوں گے نا سچ میں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا ہوگا، مطلب وہ کتنے لکی ہوں گے۔ وہ سب صحابی ہوں گے، صحابی تھے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب وہ کتنے لکی ہوں گے۔ میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا ہوگا، جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، اور اس دنیا میں بہت کچھ ان کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں بہت ہی بیوٹیفل ہوتی چلی گئیں۔ آج عرب کو دیکھ لیجئے آپ، کہاں جہالت بھری پڑی تھی وہاں پر، اور آج دیکھیے کتنا کچھ وہاں پر ہے۔ اور سچ میں جن کو اللہ پیار کرتے ہیں نا، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور میرا تو اس پہ بہت یقین ہے، کیونکہ اللہ نے میرے لیے ایسی ایسی چیزیں کی ہیں نا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے ہوں گی، اور میں سچ میں اتنی شکر گزار ہوں اس اوپر والے کی، اس رب کی، ایشور کی، اللہ کی، کچھ بھی نام سے پکار لیجئے، ہے تو وہ ایک ہی طاقت۔ آپ لوگ جو مانتے ہیں اس بات کو،
ان کو اچھے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور بس ہم لوگ جتنا گریٹفل ہو نا اللہ کے لیے، ہمیں جو بھی نصیب ہوتا ہے نا روزمرہ کی زندگی میں، ہم چین سکون سے سو پاتے ہیں، چین سکون سے اٹھ پاتے ہیں، چین سکون سے اپنا دن بتا پاتے ہیں، کھانے کے لیے اچھا مل پاتا ہے ہمیں ہر ایک چیز کے لیے گریٹفل ہونا چاہیے. اس ہوا کے لیے گریٹفل ہونا چاہیے، اس آکسیجن کے لیے گریٹفل ہونا چاہیے. اللہ سے ہم جب تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے نا، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اتنا وشواس مجھے ہے. اور اللہ پر وشواس پورا رکھے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے ہمیں رکھنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. اور مطلب بہت ہی بیوٹیفل بیان تھا، اور میں ان کا بیان سنتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مطلب اتنی پیاری تعریفیں کرتے ہیں نا، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں. اور اللہ اس میں کتنی پیاری طریقے سے قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے، اپنے نبی کے لیے اتنا پیار سے مطلب اتنی ساری آیتیں ان کے بارے میں اتاری ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مطلب سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے. یہ سب مطلب بہت بیوٹیفل تھا، بہت اچھا ویڈیو لگا مجھے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایسے آپ لوگ میرے ساتھ بنائے رکھیے گا ہمیشہ. آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں. مجھے سچ میں بہت اچھا لگتا ہے. جو دعائیں آپ سے مجھے ملتی ہیں وہ میرے لیے سب سے زیادہ انمول ہے. اور ایسی اپنی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ مجھ پر رکھیے گا. اور بس آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. تب تک میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. رب راکھا.